बारक अल्लाह फीकुम। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह शेख ताहिर सनाबिली हाफिज़हुल्लाह फिर से एक बार हमारे सामने बहुत अहम मौजू लेकर हाजिर हुए हैं। आज का मौजू है मुशरिकीन मक्का का शिर्क। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम जाने पहचाने हैं, कोई तारुफ के मोहताज नहीं हैं। ये IGEC के प्लेटफॉर्म से शेख मोहतरम के बहुत सारे दुरुस हो चुके हैं और यूट्यूब पर भी हम शेख मोहतरम के बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम ने हर एक मनहज सलफ़ के ख़िलाफ़ वीडियोस बनाते हैं, उन लोगों के जवाबात देने में माशाअल्लाह आगे रहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला शेख मोहतरम के इल्म उमर में अमल सालेह में बरकतों से नवाजे, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे भाइयों, बग़ैर मैं ताख़ीर करे शेख मोहतरम को दावत देता हूँ कि वह आए और अपना मौजू मुशरिकीन मक्का का शिर्क इस मौजू पर खिताब फरमाए। फ़लियतफ़द्दल मशकूरन व माजूरा व जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। बिरादरान इस्लाम, दीनी और मिली भाइयों, दोस्तों और साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों को पैदा किया, जमीन की तख्लीक की, आसमानों को सितारे, कवाकिब, नुजूम और स्टार्स के जरिए से मुज़य्यन किया, आरास्ता किया, डेकोर किया और अभी इस वक्त भी एक मोमिन इन सितारों को और इन कवाकिब को और इन नुजूम को देखकर आसमान की रंगीनी को और इस्लाम की और आसमान की तज़यीन और आराइश व ज़ेबाइश को अपने माथे की आंखों से मुशाहदा कर सकता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमानों और ज़मीन और दिगर तमाम तर मखलूक़ात को इसलिए पैदा किया ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन को लोग जाने, पहचाने और जानकर पहचान कर उसी रब की इबादत और बंदगी करें जो इन तमाम तर मखलूक़ात का खालिक है, राज़िक़ है, मुदब्बिर है, मुसर्रिफ है। और ये चीज़ आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और आज तक और रहती दुनिया तक के लोगों की फितरत में वदीअत कर दी गई है कि कायनात का मालिक और खालिक एक ही है, लेकिन शयातीन इंस और शयातीन जिन तौहीद के डगर से, तौहीद की राह से भटकाते रहे हैं, भटका रहे हैं और भटकाते रहेंगे। लेकिन मोमिन के पास अल्लाह रब्बुल आलमीन का पैगाम है, मीज़ान है और उस पर जो भी मोमिन तमाम तर अकायद का मुवाजना करेगा, तौलेगा, उसे इस बात पर यकीन कामिल हो जाएगा कि माबूद एक ही है, मुश्किल कुशा एक ही है, हाजत रवा एक ही है। चाहे कोई कितने भी बाबे ढाबे और माबूद बना लें, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये पैगाम बिल्कुल ही बरहक है और मीज़ान कामिल भी है। इसी पर तमाम को तौला जाएगा और जो भी तौलने की कोशिश करेगा, मीज़ान पर परखने की कोशिश करेगा, वो इंशाअल्लाह तौहीद के रास्ते पर गामज़न हो जाएगा।
آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں عام طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ مکہ کے مشرکین اللہ رب العالمین کو نہیں مانتے تھے، لیکن ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ مکہ کے مشرکین جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کیا، جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال باہر کیا، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں جینا ناممکن اور دشوار کر دیا، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مجبوراً چھوڑنا پڑا ہے۔ آئیے ہم قرآن ہی سے پوچھتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں جو غلط فہمی ہے یا ہمارے سماج میں جو غلط فہمی ہے اس کا کم سے کم ازالہ ہو سکے، اور اس سلسلے میں تمام اخوان کو، تمام خواتین و حضرات کو سورہ یونس کا گہری نظر سے مطالعہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ سورہ یونس، ویسے تو سورہ انعام بھی بہت ہی اہم ہے اس چیز کو سمجھنے کے لیے، لیکن بطور خاص سورہ یونس، ایک تو یہ ہے کہ یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا پورا واقعہ تقریباً بیان کیا گیا ہے، اور یونس علیہ السلام کی قوم کا بھی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ ایمان کی تازگی کے لیے یہ سورت بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ قرآن کریم نور ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، لیکن بعض صورتوں میں ایسے واقعات بیان کیے گئے ہیں، ایسی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایک آدمی کھلے مائنڈ سے، میں تو مسلم ہی کو نہیں بلکہ تمام عقل مند پڑھے لکھے لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ اللہ کے بندو، تم سمجھو اس صورت کو کہ اللہ رب العالمین نے کیسے، کس انداز سے حقائق کو بیان کیا ہے، اور کس طرح سے جن چیزوں کو اس زمانے کے لوگ مانا کرتے تھے ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کیا ہے۔ چنانچہ یہ سورہ یونس ہی کی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریں۔ کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ من یرزقکم من السماء والارض، مخاطب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کن لوگوں سے؟ مکہ کے باسیوں سے کہا جا رہا ہے، مکہ کے مکین سے کہا جا رہا ہے، مکہ والو تم میری مخالفت کرتے ہو، ٹھیک ہے تم میری مخالفت کرو، لیکن ایک سوال کا جواب دو، بھلا بتاؤ کہ رزاق کون ہے، رزق کون دیتا ہے، آسمان سے کون رزق کا سبب بارش نازل کرتا ہے؟ آسمان میں اللہ رب العالمین نے ستارے رکھے ہیں، کواکب رکھے ہیں، اور سورج اور چاند رکھا ہے۔ آخر ان فصلوں کے ساتھ، ان اناجوں کے ساتھ اس کا بھی تو گہرا تعلق ہے، اس لیے کہ سورج کی تپش نہ ہو تو کہاں سے ان فصلوں میں دانے آئیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے ایسی چیزوں کو اتارا ہے اور ایسی چیزیں فراہم کرتا ہے جن سے رزق انسانوں کو دستیاب ہوتا ہے۔ رزق، قل من یرزقکم
من السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں تمہیں کون رزق دیتا ہے؟ یرزقکم، یرزقکم، رزق تم کو کون دیتا ہے؟ چاہے آسمانی رزق ہو یا زمینی رزق ہو، زمین سے دانے اگتے ہیں، فصلیں اگتی ہیں، اور فرمایا امن یملک السمع والابصار، بتاؤ تمہارے پاس کان ہے، کان کا مالک کون ہے؟ یہ سوالات یاد رکھیے گا، یہ سوالات ضرور یاد رکھیے گا۔ رزق دینے والا کون؟ چاہے آسمان سے یا زمین سے، رزق دینے والا کون ہے؟ اب کان کا مالک کون ہے؟ امن یملک السمع، کان کا مالک کون؟ والابصار، آنکھوں کا مالک کون ہے؟ آنکھوں کا مالک کون ہے؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، مردے سے زندہ کو کون باہر نکالتا ہے؟ مردے سے زندے کو اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نکالتا ہے؟ یہ سب اہم ترین سوالات ہیں، یاد رکھیے گا۔ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور زندہ سے مردے کو نکالتا ہے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ مرغی زندہ ہے، اس سے جو انڈا نکلتا ہے وہ کیا اس کو زندہ کہہ سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے، آج سائنس کا زمانہ ہے تو کہتے بھائی اس میں بھی جان ہے، لیکن جن لوگوں سے یہ ایڈریس کیا جا رہا ہے، جن لوگوں سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ تو یہی سمجھتے تھے کہ بھائی اس میں تو جان نہیں ہے۔ اب انڈا بے جان ہے، اس سے چوزا نکلتا ہے، کون نکالتا ہے؟ یہ کون؟ یخرج الحی من المیت، مردے سے، ویخرج المیت من الحی۔ کتنے سوالات ہو گئے؟ سوالات یاد رکھیے گا۔ آسمانوں اور زمین سے کون رزق فراہم کرتا ہے؟ کان کا مالک کون ہے؟ آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور مردے سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ اور زندے سے مردے کو کون نکالتا ہے؟ اللہ اکبر۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اب اتنی بڑی کائنات ہے، بغیر کسی مدبر کے کائنات تو چل نہیں سکتی ہے، اللہ یہ کہ کوئی دہریہ ہو، ہٹ دھرم ہو، عقل سے پیدل ہو، خواہشات کا پجاری ہو تو وہی انکار کرے گا، ورنہ ایک معمولی گھر بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتا ہے، ایک چھوٹا سا گاؤں بغیر چلانے والے کے چل نہیں سکتا ہے، ایک سٹی بغیر چلانے والے کے، بغیر تدبیر کرنے والے کے چل نہیں سکتا، تو پورا ملک بغیر کسی مدبر کے، بغیر کسی چلانے والے کے چل سکتا ہے؟ ایک ملک جب نہیں چل سکتا ہے، ایک گاؤں جب بغیر مدبر کے نہیں چل سکتا ہے، تو پورا یونیورس، پوری کائنات، پوری دنیا بغیر کسی مدبر کے چل سکتی ہے؟ یہ سوالات تھے، اللہ رب العالمین نے یہ سوالات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ سے کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس میں بہت ہی زیادہ حکمتیں پنہا ہیں، پوشیدہ ہیں، غور کرنے والوں کے لیے، تدبر کرنے والوں کے لیے۔ رزق
کون دیتا ہے؟ کانوں کا، آنکھوں کا مالک کون ہے؟ مردے سے زندہ کو، زندہ سے مردے کو کون نکالتا ہے؟ اس کی دوسری بھی توجیہ کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین بتگر صنم تراش کے گھر سے اللہ رب العالمین ابراہیم کو پیدا کر دیتا ہے، یعنی کافر کے گھر سے اللہ رب العالمین بڑے ولی کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور کبھی الٹا ہوتا ہے، کسی ولی کے گھر سے بدترین کافر پیدا ہو جاتا ہے، جیسے نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم، بڑے نیک اللہ والے، اللہ کے چنندہ نبی، لیکن ان کا بیٹا کافر۔ آگے تدبیر کی بات آئی، یہ سب سوالات ہیں کفار مکہ سے۔ اس کا جواب کیا آتا ہے جانتے ہیں؟ یہ رب کا کلام ہے، یہ کسی سنابلی کی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں اس بات کو تم یاد رکھو، ہم کفار تو کہتے ہیں، کفار مکہ کے بھی کہتے ہیں، مشرکین مکہ بھی کہتے ہیں، یقیناً وہ کفار، وہ مشرکین بھی، لیکن وہ کن چیزوں کو مانا کرتے تھے اس چیز کو بھی قرآن کریم میں رب کائنات نے کوڈ کیا ہے، کوڈ کیا ہے۔ فَسَيَقُولُونَ اللہ۔ دیکھا سوالات کتنے؟ رزاق کون ہے؟ کان آنکھ کا مالک کون ہے؟ مردے سے زندہ کو، زندے سے مردہ کو کون نکالتا ہے؟ کائنات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ سب کا جواب کفار مکہ دے رہے ہیں، سب کا جواب کفار مکہ۔ فَسَيَقُولُونَ اللہ، رزق دینے والا بھی اللہ، کان کا مالک بھی اللہ، آنکھ کا مالک بھی اللہ، مردے کو زندہ سے، زندہ کو مردے سے نکالنے والا بھی اللہ، پورے یونیورس کو چلانے والا بھی اللہ۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے بالکل ایک ایک کر کے واضح کر دیا کہ جب جب ان سے ایک ایک سوال کیا جاتا، جواب دیتے کہ اللہ۔ یہاں تک ہی بس نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے بچوں کا نام بھی عبداللہ رکھتے تھے۔ جہاں اور بھی نام رکھتے تھے، وہیں اپنے بچوں کا نام عبداللہ بھی رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصلی نام کیا ہے جانتے ہیں؟ ان کا بھی نام عبداللہ ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام عبداللہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اللہ رب العالمین کی بندگی سے منسلک اپنے بچوں کا نام رکھا کرتے تھے، اپنے بچوں کا نام رکھا کرتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی بعثت سے پہلے کی بات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی یہ بات ہے، عبداللہ نام رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے بہت سے، جیسے مثال کے طور پر جابر بن عبداللہ، جابر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور ان کے والد عبداللہ یہ بھی صحابی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ اللہ رب العالمین کے منکر نہیں تھے، اللہ رب العالمین کے منکر نہیں تھے، اعتراف کرتے تھے، اقرار بھی کرتے تھے، جیسا کہ قرآن کریم کا بیان ہے، جیسا کہ قرآن کریم کا بیان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اتنے سارے اعترافات اور اتنی باتوں کا اقرار کرنے کے باوجود کیا تم اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے؟
تمہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، تمہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب تم اقرار کرتے ہو کہ مدبر خالق کون و مکان رب کائنات ہے، تو پھر تمہیں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اسی رب کی عبادت کرنی چاہیے، اسی رب کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے، اسی رب سے التجا اور فریاد کرنی چاہیے، اسی رب سے التجا اور فریاد۔ جب تم مانتے ہو کہ رزاق وہی ہے تو انسان کو کیا چاہیے؟ روزی چاہیے، روزی مانگنے کی ضرورت ہو تم اللہ رب العالمین سے مانگتے ہو، تم کان آنکھ سب کے مالک اللہ رب العالمین کو قرار دیتے ہو، تو بھلا بتاؤ کہ تم کیوں بھٹک جاتے ہو؟ کیوں تم اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے؟ کیوں تم اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے؟ اس کے بعد یہ دیکھ لیجئے، یہ سورہ یونس کی آیت آپ لوگ یاد رکھیں، یہ سورہ یونس کی آیت یاد رکھیں، جس میں اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کو بالکل ہی واضح کر کے ایک ایک کر کے کھول کر کے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر غالباً 31 ہے، 31 ہے، اس کو یاد رکھیں، اس کو یاد رکھیں اور اس کے معانی اور مفاہیم کو جاننے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے سماج اور معاشرے سے غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے۔ اور مزید دیکھ لیجئے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے تلبیہ کو سنتے۔ تلبیہ آپ جانتے ہیں، یا تو حج کرنے والا پکارتا ہے یا عمرہ کرنے والا پکارتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ مومنوں کا تلبیہ ہے، یہ کس کا؟ مومنوں کا تلبیہ ہے، چونکہ مکہ کے مشرکین بھی حج کیا کرتے تھے، حج کیا کرتے تھے، تلبیہ پکارا کرتے تھے اور یہی کلمات کہا کرتے تھے، لیکن اس میں اضافہ کر دیا کرتے تھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ، الا شریکا تملکہ وما ملک۔ ہاں، ایک شریک ہے، ایک شریک ہے جس کا تو ہی مالک ہے، تملکہ الا شریکا تملکہ، ایک شریک ہے جس کا تو ہی مالک ہے، وما ملک، اور جو اس کے پاس ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ دیکھا، یہ صحیح مسلم کے اندر مذکور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ کو تلبیہ پکارتے ہوئے سنتے تو کہتے کہ یہ جو اضافہ تم کر رہے ہو، الا شریکا تملکہ وما ملک، اس کو تم چھوڑ دو۔ اب اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، یاد رکھیے گا کہ آدمی عقل، خرد اور دماغ تمام سے بالکل ہی عاری ہو جاتا ہے جب اللہ رب العالمین کے کلام پر غور نہیں کرتا، اللہ رب العالمین کی توحید میں پختہ نہیں ہوتا، تو اس کا رزلٹ اور اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے، اندھے بن جاتے، بہرے بن جاتے اور حق کہنے سے گونگے بن جاتے، گونگے بن جاتے۔ اب حج بہت بڑی عبادت ہے، اس میں بھی جب آدمی اس طرح سے ایڈیشن کر دے، اضافہ کر دے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین کا تو واضح ترین پیغام ہے، لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر تو نے بھی شرک کیا تو تیرے تمام کے تمام اعمال اکارت اور برباد چلے جائیں گے۔ دیکھا آپ نے سورہ یونس کے اعتبار سے، وہ رازق بھی اللہ کو مانتے تھے، مدبر بھی اللہ کو مانتے تھے، کائنات کو چلانے والا بھی اللہ رب العالمین کو مانتے تھے، لیکن دیکھا آپ نے کہاں گھوٹالا کیا، کہاں گھوٹالا کیا؟
الا شریکن تملکہ وما ملک، اس لیے جس کی گھٹی میں شرک داخل ہو جائے وہ توحید کے واضح ہو جانے کے باوجود بھی کہیں نہ کہیں ڈانڈی مارے گا، کہیں نہ کہیں گھسیڑنے کی کوشش کرے گا۔ اب اسی تلبیہ میں گھسیڑ دیا، اور اس گھسیڑنے کی وجہ سے، اس ایڈیشن کی وجہ سے، اس اضافہ کی وجہ سے ان کے اعمال برباد چلے گئے، اکارت چلے گئے اور ضائع ہو گئے۔ حالانکہ حج کے لیے کتنی آدمی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، پریشانیاں جھیلتا ہے، لیکن فجعلناہ ھباء منثورا، ان کے تمام اعمال اس کی وجہ سے، یہ جو ایڈیشن ہے نا، اس کی وجہ سے اکارت اور برباد چلے گئے۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ اللہ رب العالمین شرک کو بالکل ہی برداشت نہیں کرتا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم محبت میں ایسا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، محبت کا ایک دائرہ ہے، محبت کے حدود ہیں، جیسے ان حدود کو آدمی کراس کرتا ہے تو غلو میں داخل ہو جاتا ہے، اور یہی غلو ہے جس کا بدترین نتیجہ اپنی آنکھوں سے کرسچن میں دیکھ سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو وہ نبی مانتے، رسول مانتے، لیکن اس قدر محبت میں آگے بڑھے کہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ اتنا ایڈیشن کرنا، اضافہ کرنا، نصارہ کی ضلالت اور گمراہی میں ڈوبنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ یہاں کفار مکہ کے حج کو برباد کرنے کا سبب الا شریکن تملکہ وما ملک، یہ اپنے ذہن میں بیٹھا لیں کہ اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، نہ ایرے نہ غیرے، کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ وہ تو وحدہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات شرکت سے بالکل ہی پاک ہے۔ لا مثیل لہ ولا مثال لہ ولا ظہیر لہ ولا ند لہ، اللہ رب العالمین بالکل ہی شرکت سے پاک ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون ہے، یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، مبرہ ہے شرکت سے اس کی خدائی۔ اللہ کی ذات بالکل ہی پاک ہے، شرکت کو بالکل ہی گوارا تک نہیں کرتا ہے رب کائنات۔ اب آئیے دیکھتے ہیں سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ کفار مکہ کے اعمال کو بیان کیا ہے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ ایسی کی عبادت کرتے ہیں جو نہ نفع دے سکے اور نہ نقصان پہنچا سکے۔ نفع اور نقصان کی طاقت ہے ہی نہیں، اس کے باوجود اس کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اللہ اکبر، عبادت کرتے تھے، وہ عبادت کرتے تھے، ایسے نہیں۔ آج جیسے کوئی آدمی سنتا ہے کہ بھائی کفار مکہ ایسے اور ایسے، وہ دہریہ نہیں تھے، کم سے کم دہریہ نہیں تھے، وہ عبادت کرتے تھے، لیکن کیسی عبادت کرتے تھے اور کیوں عبادت کرتے تھے اللہ رب العالمین کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ اکبر۔ مسلمانوں، اس آیت پر جتنے ہی تم غور کرو گے اتنی ہی تمہارے ایمان کو بھی تازگی ملے گی
اور تم اپنے ایمان کو بھی تجدید کر لو گے، ری نیو، بالکل وہ کیا سمجھ کر کے ایسے کی عبادت کرتے تھے جس کے اندر نہ نفع کی طاقت ہے نہ نقصان کی طاقت ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا عقیدہ، ان کا خیال یہ تھا یا ان کی سوچ یہ تھی کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ دیکھا آپ نے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، اللہ کو مانتے تھے تبھی تو کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ ہماری عبادت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم لوگوں کے لیے شفاعت کریں گے، سفارشی ہیں ہمارے، شافع ہیں ہمارے، ہماری بات رب تک پہنچانے والے ہیں۔ اب اس پر حکم تو میں نہیں لگا سکتا، رب کائنات نے کیا کہا ہے یہ توجہ طلب ہے۔ مسلمانوں اس آیت پر غور کرو، غور کرو۔ قرآن رب کا پیغام ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے، اور یہ فرقان بھی ہے، ہدی للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے یہ جو شفاعت کا عقیدہ تھا کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا، اس کے بارے میں کیا کہا؟ قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض، تم اللہ رب العالمین کو بتا رہے ہو، خبر دے رہے ہو، تم کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کی عبادت کرو، یہ ہمارے پاس سفارشی ہیں، تمہاری شفاعت کرنے والے ہیں، تم اللہ کو خبر دے رہے ہو؟ بیوقوف بنانے کے سوا اور تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کسی کو متعین کر دے کہ فلاں ہمارے پاس تمہارا سفارشی ہے، جیسے مثال کے طور پر اب عام طور پہ ہر ملک کا ایمبیسڈر ہوتا ہے، ہر ملک کی ایمبیسی ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تک کوئی کنٹری اپنے ایمبیسڈر کو اس ملک سے موافقہ نہ لے لے جس ملک میں ایمبیسڈر جا رہا ہے، تب تک اس آدمی کی کوئی ویلو نہیں ہوتی ہے۔ لاکھ، جیسے مثال کے طور پر ہم ہیں، آپ ہیں، دوسرے ملک میں آئے ہوئے ہیں، ہم اور ایمبیسڈر دونوں میں بڑا فرق ہے، اس لیے کہ ایمبیسڈر جو ہوتا ہے وہ دونوں ملکوں کی موافقت کی بنیاد پر کام انجام دیتا ہے، ادھر کی بات ادھر۔ لا الہ الا اللہ۔ میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں کہ اللہ رب العالمین نے جب کسی کو سفارشی نہیں بنایا ہے تو تم اللہ رب العالمین کے پاس اپنی طرف سے سفارشی گڑھ لیے، بنا لیے، اور آج تم اللہ کو چھوڑ کر اس اپنے بنائے ہوئے سفارشی کی عبادت اور بندگی کر رہے ہو۔
قل اتنبئون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض. اس کے بعد کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ مسلمانوں اس پر غور کرو. ان کے اس سفارشی والے عقیدے کو کیا قرار دیا ہے؟ کفر کہا ہے، شرک کہا ہے، زندیقیت کہا ہے، کیا کہا ہے اللہ رب العالمین نے؟ فرمایا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ اکبر. سفارشی بنانا یہ شرک کا ارتکاب کرنا ہے. سفارشی بنانا شرک کا ارتکاب کرنا ہے. اور کیسے ہم کو معلوم ہوا؟ یہ کفار مکہ حج کرنے کے باوجود، اللہ کا اقرار کرنے کے باوجود، اللہ رب العالمین کو مالک، مدبر اور مصرف ماننے کے باوجود ان کو اللہ نے کیوں مشرک قرار دیا ہے؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. عما یشرکون. صاف لفظوں میں اللہ رب العالمین نے کہا یہ شرک کرتے ہیں، اور ان کے شرک سے رب کائنات کی ذات بالکل پاک ہے اور وہ بہت ہی بلند ہے. اللہ رب العالمین نے کسی کو تمہارا سفارشی نہیں بنایا ہے، تم نے اس کو گھڑا ہے، تم نے اس کو اپنی طرف سے بنایا ہے. اللہ رب العالمین اس شرک کی وجہ سے تمہارا انجام جو کرے گا وہ تو معلوم ہے، وہ تو معلوم ہے. ایک تو یہ سفارشی والا عقیدہ ان کے کفر اور مشرک ہونے کا سبب ہے. یہ کافر اور مشرک ہونے کا سبب یاد رکھیں کہ ان کے کافر اور مشرک ہونے کا سبب یہی نہیں کہ وہ اس کی پوجا کرتے تھے، بلکہ یہ بھی شفاعت اور سفارش کا عقیدہ ہے. اتنے ہی پر بس نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے جب ان کو توحید کی دعوت دی، کس کی دعوت دی؟ توحید کی، تو وہ کہنے لگے ہم تھوڑے ہی اللہ سمجھ کر عبادت کرتے ہیں. نہیں، سورہ زمر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، وہ تو صاف لفظوں میں انکار کر دیتے تھے، کہتے نہیں ہم تھوڑے ہی خالص ان کی عبادت کرتے ہیں، بس ان کو تو ایک قریب کرنے کا، اللہ سے قریب کرنے کا. سورہ زمر آیت نمبر 3 اٹھا کر کے دیکھ لیجئے. ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. الی اللہ یاد رکھیے گا. آج کے یہ مشرکین، ملحدین، یہ زنادقہ، جیسے یہ کفار مکہ نہیں تھے. کفار مکہ ایسے نہیں تھے میرے بھائی. جس نے بھی کفار مکہ کے سلسلے میں یہ رکھا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو کافر اور مشرک قرار دیا، غلط بات ہے. اب اللہ رب العالمین کے کلام کو ہم تسلیم کریں یا لوگوں کی سنی سنائی باتوں کو تسلیم کریں؟ آخر کیا ہے؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے. اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ وہ اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی ڈائریکٹ عبادت نہیں کرتے تھے. ما نعبدهم، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا، سوائے اس کے کہ یہ ہمیں قریب کر دیں. یہ ہم تو پاپی ہیں، ظاہر سی بات ہے، سود بھی کھاتے ہیں، مردار بھی کھاتے ہیں، اور طرح طرح کی پلیدی، غلاظت اور نجاست ہمارے اندر موجود ہے. ہم تو ڈائریکٹ اس منہ سے رب کو قریب نہیں کر سکتے. تو کم از کم یہ جو ہمارے ہیں، حبل ہے، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور یہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیتے. اگر اللہ کو نہیں مانتے تو کیا مانا تھا؟
ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ اللہ کے قریب یہ ہمیں کر دیں گے. ان کا یہ مقصد تھا. مسلمانوں، خواتین و حضرات، یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے، باریک نقطہ ہے، یہ باریک نقطہ ہے جس کو سمجھے بغیر آدمی توحید کو جان ہی نہیں سکتا ہے. آج جو ہم اپنے سماج اور معاشرے میں دیکھ رہے ہیں اس کا بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے رب کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے یا طاقوں میں سجا کر کے رکھا ہے. ہماری قرآن سے جو محبت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو چومیں، اس کو بہت ہی اچھے غلاف میں رکھیں اور اتنا اوپر رکھ دیں کہ کبھی اس کو اتارنے کی نوبت نہ آئے، بلکہ اس پہ غبار اٹک جائے. اور اگر پڑھیں گے بھی تو کب؟ جب کسی کی موت ہو جائے تب پڑھیں گے. اور اس میں بھی جو یعلمون تعلمون والی بات ہے وہ سب کو پتا ہے. حالانکہ یہ قرآن زندوں کے لیے آیا ہے. کس کے لیے آیا؟ زندوں. لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا. سورہ یاسین عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں لیکن سورہ یاسین ہی کی یہ آیت ہے لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا. جو زندہ ہے اس کو آگاہ کرنے کے لیے یہ قرآن آیا ہے. اب اگر کوئی زندگی میں قرآن کو سمجھ کر پڑھے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ موحد بن جائے گا، وہ اللہ واحد کی عبادت کرنے لگے گا. ہم میں سے کون چاہے گا کہ وہ کام کرے جو کفار مکہ کیا کرتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی کے دشمن کا یہ کام تھا. آج ہم چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے، دانستہ یا نادانی کے سبب ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کفار مکہ کا کام تھا، دشمنان رسول کا کام تھا. یہ کوئی معمولی بات نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا یہ کام تھا. یہ شفیع بنانا، اللہ کے قریب کرنے کے لیے لات عزا اور منات کو سفارشی بنانا نبی کے دشمن کا طریقہ تھا. ظالموں نے توحید کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ایک نقطہ، ایک پوائنٹ سے روکنے کی وجہ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باغی قرار دیا، صابئی قرار دیا کہ باپ دادا کے دھرم کو محمد نے چھوڑ دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہم اس قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے وہی کام انجام دے رہے ہیں. اس لیے کہ ہمیں بتایا تو جاتا نہیں کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. بس مردوں کے لیے قرآن پارسل کرنا ہے، بخشوانا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، صحابہ کرام کیسے عزت پائے، کیسے دنیا نے ان کے لوہے کو تسلیم کر لیا. سب یہ قرآن، یہی قرآن رب کا قرآن تھا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج جو ذلت ہے، جو رسوائیاں ہیں، سبب کیا ہے اس کا؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کا دن ہوگا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ رب کائنات، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا، آج قرآن مہجور ہے. لال پیلی کتابیں بالکل ہی عام، لیکن سب سے افسوسناک بات تو یہ ہے کہ قرآن کو سمجھنے سے روکا جا رہا ہے، قرآن کو پڑھنے سے روکا جا رہا ہے، قرآن پر تدبر کرنے سے روکا جا رہا ہے. اور یہ بہانہ بنایا جا رہا ہے
کہ قرآن کو تم کیا سمجھو گے، قرآن کو تم کیا سمجھو گے؟ میرے بھائیوں، مومن کے لیے قرآن آیا ہے، تو مومن نہیں سمجھے گا تو کافر قرآن کو سمجھے گا؟ کون سمجھے گا؟ مومن کے لیے قرآن آیا ہے، اللہ رب العالمین کا ایک پیغام ہے، اور اس پیغام پر ہم توجہ ہی نہیں دیں گے تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے بھی نابلد ہوں گے، اور پھر گمراہیاں اور ضلالتیں اور تمام قسم کی برائیاں ہمارے اندر تو پائی ہی جائیں گی۔ جیسے کوئی جاہل ہو، نادان ہو، تو وہ کوئی تمیز ہی نہیں رکھے گا، اس کے پاس کوئی شعور اور آگہی نہیں ہوگی۔ ہمارا آج یہی حال ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ قرآن رکھا ہوا ہے، طاق میں سجایا ہوا ہے، اور جب کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اس قرآن کو لایا جاتا ہے، یا دوسرا کاروبار جو دھو دھو کر پلانے کا ہے وہ بھی رائج ہے، قرآن کو دھو دھو کر پلایا جا رہا ہے۔ کیا قرآن اسی لیے آیا تھا؟ اور اللہ رب العالمین نے کفار مکہ کو ذلیل اور رسوا اس وجہ سے بھی کیا کہ انہوں نے یہ سفارشی کا عقیدہ نہیں چھوڑا، یہ شفعاؤنا عند اللہ کا عقیدہ نہیں چھوڑا۔ آخر اللہ رب العالمین نے ذلت اور رسوائی کا سامنا انہیں کروا دیا۔ آج اتنے نام کے مسلمان ہیں، کفار کیوں مسلط ہیں؟ اللہ کی رحمت کیوں روٹی ہوئی ہے؟ اللہ کی رحمت کیوں نہیں نازل ہو رہی ہے؟ کرونا کے ٹائم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ باباؤں کے در پر لوگ اپنا ایمبیسڈر بنا کر بھیجنا چاہتے تھے۔ بھلا بتاؤ کہ یہ کہاں اسلام ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اینٹ اور پتھر کھائے تھے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑا تھا۔ رات دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم الہ واحد کی طرف بلایا کرتے تھے، کیونکہ رب کا حکم تھا، رب کا حکم تھا، ادعو الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک۔ آج آپ دیکھ لیجئے کتنے لوگ ہیں، کتنی جماعتیں ہیں جو رب کی راہ کی طرف بلانے والے۔ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں، کوئی حجویری کو شفیع بناتا ہے، کوئی گنجویری کو سفارشی بناتا ہے۔ رب کے قرآن میں ہے، مسلمانوں تمہارے لیے اتنی بات کافی تھی کہ رب کے قرآن میں فلاں فلاں نہیں ہے، ہم اس کو نہیں مانتے ہیں، ہم تو رب کے قرآن کو ماننے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام ہمیں دیا تھا ہم اس پیغام کے حاملین ہیں۔ رب کا قرآن، نبی کا فرمان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صرف معمولی سی بات ما شاء اللہ و ما شئت، اتنی سی بات ہے، مسند احمد اور دیگر کتب احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا تک گوارا نہیں کیا کہ اللہ کی مشیت میں کوئی شریک ہو جائے، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے رسول ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں تو دیکھ لیجئے سب کچھ دینے والا اللہ کے بندے کو بنایا جاتا ہے، جس کی ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی کوئی دلیل رب کے قرآن میں نہیں ہے، نبی کے فرمان میں نہیں ہے۔ اس کے باوجود لڑائی جھگڑے اور فتنے اور فساد کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہی ہے بابا پرستی۔ لات و عزا نام نہیں رکھے جاتے، لیکن کام وہی کیے جاتے ہیں، عقائد وہی رکھے جاتے ہیں۔
عقائد وہی رکھے جا رہے ہیں. پھر نتیجہ جو ہے اللہ کی رحمت روٹھی ہوئی ہے. تمام اغیار کفار مسلط ہیں مسلمانوں پر. مسلمانوں عزت چاہتے ہو تو سوچو کہ تمہارا خالق، تمہارا مالک، تمہارا مدبر، تمہارا رزق رساں رب کائنات ہے. وہ ڈائریکٹ سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے. ابھی جو عزیزم نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اس میں جب وہ سمندر کے تھپیڑوں اور سمندر کے موجوں کا شکار ہوتے تھے اس وقت وہ ڈائریکٹ اللہ کو پکارا کرتے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے، آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب بڑی مصیبت آتی ہے، جیسے کرونا آیا تھا، تو مردوں کی دہائی دیتے تھے، مردوں کے در پہ جبین نیاز کو خم کیا کرتے تھے، جب عیسائی کرنے کے لیے وہاں جاتے تھے، ڈیلیگیشن بھیجا کرتے تھے. یہ ہمارا حال ہے. تو اللہ رب العالمین کا غضب نہیں اترے گا؟ جتنی قومیں ہلاک کی گئی ہیں ان میں سے اکثر کا سبب یہی تھا کہ رب کائنات کو فراموش کیا اور اپنی طرف سے مشکل کشا کریٹ کیا اور حاجت روا بنایا، حاجت روا بنایا. حالانکہ اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا ہے ما یملکون من قطمیر، کھجور کے گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہے جس کی کوئی ویلو نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے بھی مالک نہ لات ہے، نہ منات، نہ عزا اور نہ ثالث اخرى. چاہے اس زمانے کے یہ مشکل کشا رہے ہوں بنائے گئے یا آج کے زمانے کے. جو اس دنیا سے چلا گیا وہ کچھ بھی نہ کر سکتا ہے، نہ اس کے اندر کوئی چیز کرنے کی طاقت ہے. مومن کا ایسا عقیدہ ہوتا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تربیت دی تھی، اسی کی تربیت. اور تربیت کا اثر کیا ہوا؟ تربیت کا اثر یہ ہوا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دانیال کی مکمل لاش ملی ہے. دانیال کی، یہ ایک نبی تھے، دانیال کی مکمل لاش ملی. اس کے لیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 13 قبر کھدوائی ہے، 13 قبر کھدوائی ہے. رات کی تاریکی میں 13 میں سے کسی ایک قبر میں دفن کیا ہے اور سب کو ایک جیسا بنا دیا تاکہ کسی کو کچھ پتا نہ چلے. ابھی پچھلے ہفتے ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ اولڈ سٹی میں جب کھدائی ہو رہی ہے اس میں کچھ لاشیں ملی ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے ایک مومن آدمی کسی نبی، کسی رسول کی بھی لاش کو دیکھے گا تو لاش کو مشکل کشا نہیں کہے گا، بلکہ مشکل کشا حاجت روا رب کائنات ہی کو مانے گا. بلکہ اور بھی یقین ہو جائے گا کہ چاہے کوئی نبی ہو، چاہے کوئی رسول ہو، موت جس کو آ گئی وہ مشکل کشا نہیں اور نہیں ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنا ایمان اور عقیدہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو وسیلہ کے نام سے، واسطہ کے نام سے، شفاعت کے نام سے اور سفارش کے نام سے باباؤں کی دہائی دی جا رہی ہے، باباؤں کی پوجا اور پرستش کی جا رہی ہے، اللہ رب العالمین امت مسلمہ کو اس سے نجات عطا فرمائے. آمین میرے یا خیال رب میں العالمین. ہو گیا ہے. جی آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیرن وبارک اللہ فیکم، نفع اللہ بک اسلام والمسلمین. آمین یا رب العالمین. میرے محترم بھائیوں، اب تک ہم شیخ محترم طاہر سنابلی حافظ اللہ سے سن رہے تھے مشرکین مکہ کا شرک. الحمدللہ شیخ محترم نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہترین خطاب فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں برکتوں سے نوازے. آمین یا رب العالمین. اور اللہ تعالیٰ شیخ محترم سے مزید دینی خدمات لے. آمین یا رب العالمین. شیخ سوال جواب کے لیے وقت ہے شیخ؟ بالکل ہے، جو سوال کرنا چاہیں کر سکتے ہیں. بارک اللہ فیک شیخ.
میرے بھائیوں، اگر سے کوئی ٹاپک سے ریلیٹڈ سوال کرنا چاہتے ہیں یا اور کوئی بھی دوسرا اہم سوال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے موقع ہے، ہینڈ ریز کریے، انشاءاللہ ان کو موقع دیا جائے گا۔ جو بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ شیخ محترم حاضر ہیں، ہینڈ ریز کریے، ان کو موقع دیا جائے گا۔ شاید کسی کا سوال نہیں ہے۔ الحمدللہ شیخ آپ کا درس ہی بہت واضح رہتا ہے شیخ، اسی لیے کسی کوئی سوال نہیں۔ بارک اللہ اللہ تعالیٰ فیک۔ نفع پہنچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت کا سبب بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو کامیابی کے ساتھ ہمکنار کیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر کے بعد شیخ محترم کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح جو بھائی زوم پر موجود ہیں اور یوٹیوب پر لائیو دیکھ رہے ہیں ان کا بھی ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حسب معمول دو اعلانات کے ساتھ ہم اس پروگرام کو ختم کریں گے۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ یہ AIGC کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے، سب بھی اس کو سبسکرائب کر لے، اور اس سے فائدہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو بھی AIGC کے پلیٹفارم سے دروس چلتے ہیں وہاں پر اپلوڈ ہو کر رہتے ہیں، آپ جب بھی چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی سینڈ کر سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ الحمدللہ یہ AIGC پلیٹ فارم اسی طرح تیلگو میں بھی 2 درس چلتے ہیں، انشاءاللہ میسیجز کے ذریعے آپ تک خبر پہنچا دی جائے گی۔ تمام احباب سے انہیں کچھ دعائیں کلمات کے ساتھ اس پروگرام کو ہم ختم کریں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آخر میں سب کفارت سے دعا پڑھ لیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔